इब्राहिम कुंबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, शाहराह दस्तूर पे दो अहम इदारों के हवाले से दो बड़ी खबरें। एक खबर हुकूमत पर बिजली बन के गिरी है और हुकूमत का सारा मौक़िफ़, सारी मेहनत, हुकूमत ने जो प्लान किया था वो सब उसका सत्यानाश हो गया है। दूसरी खबर कल पार्शली खबर है और कल उसका असर निकलेगा, मतलब वो फैसला महफूज हुआ है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं दूसरी खबर की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के हवाले से अपनी राय महफूज कर दी है। आज दलाइल मुकम्मल सुनने के बाद जवाबी दलाइल जो वफाक पाकिस्तान के नुमाइंदे यानी अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे, उसके जवाबी दलाइल सुने और उनके बाद ये राय महफूज कर दी गई है। ये नहीं बताया गया कि कब ये सुनाई जाएगी राय, लेकिन कभी इम्कान आते हैं कि कल जुम्मे के दिन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत है कि सब बड़े फैसले वो जुम्मे के दिन सुनाया करती है, तो इम्कान हैं कि कल जुम्मे के दिन इस राय का इजहार कर देगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो आज डिस्का NA 75 के हवाले से फ़ैसला दिया है, उसने हुकूमत को ज़्यादा परेशान कर दिया है। इसके तमाम तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई थी सदारती रेफरेंस के हवाले से, वो भी तफसीलन बताएंगे कि आज कौन से वकला पेश हुए, किस ने क्या कहा अपने दलाइल में। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। आज इलेक्शन कमीशन से हम शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन में NA 75 डस्का के हवाले से जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे और उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दाखिल थी, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कैंडिडेट थी उन्होंने दरख्वास्त दाखिल थी कि धांधली हुई है, शदीद तरीन धांधली हुई है और उसके लिए ये इस्तदा है कि पूरे हल्के में इस सर नो इंतखाबात करवाए जाएँ। उनकी ये पटिशन जो थी, दरख्वास्त थी, वो मंजूर कर ली गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है। हुकूमत के यानी PTI के उम्मीदवार असजद मली थे, उनके वकील जो उन्होंने तब्दील भी कर दिया था और आज 9 मुंतखब सेनेटर अली ज़फ़र वो पेश हुए हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि फ़कत 14 हल्कों में जो यानी इलेक्शन कमीशन का जो बेंच था उससे इस्तदा की थी कि फ़कत 14 जो हल्के हैं उनमें इंतखाबात करवाए जाएँ, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो 20 हल्के में जिन धांधली की जो शिकायत है उनमें से 6 हल्कों की या जो हैं उनकी जो नताइज हैं वो दुरुस्त हैं। वो नताइज जो पोलिंग एजेंट्स के हैं वही प्रिजाइडिंग अफसरान के हैं, उनसे मैच करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से पेश हुए सलमान अकरम राजा, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट थी उस पर भी रिलाई किया। उसके अलावा अलग सबूत दिए, वीडियो सबूत पेश किए गए और ये कहा गया कि ये फ़कत 4, 14 या 20 हल्कों का मामला नहीं है, पूरे हल्के का मामला है। इसलिए वहाँ पे पूरा दिन जंग का माहौल सा रहा, फायरिंग होती रही, धमाके होते रहे, इस तरह का माहौल पैदा किया। उसके बाद जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो मुबैना तौर पे अगवा हो गए थे उनको पता नहीं कहाँ रखा गया था। फिर उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जैसे ही छोड़ा तो हर एक अपना बहाना कर रहा था। किसी ने कहा कि धुंध की वजह से, किसी ने कहा गाड़ी ख़राब है। यही बात रिटर्निंग ऑफिसर ने जब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कही थी और ज़बानी इलेक्शन कमीशन को भी बताया था कि हमसे जो रब्ता हुआ था इलेक्शन जो प्रिजाइडिंग अफसरान का वो देर से हुआ था, जिन रात को 4 बजे से 6:30 बजे तक हुआ था। और फिर हमने उससे पहले वहाँ जो पुलिस थी, इंतज़ाम थी, उनको भी कहा, पुलिस को कहा तो पुलिस ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसरान जो मुबैना तौर पे अगवा थे उनसे जब पूछा गया कि इतनी देर क्यों की है तो हर एक ने अपना उज़र पेश किया, किसी की गाड़ी ख़राब, किसी का फ़ोन ख़राब। बहरहाल वो ख़ुद सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने हालांकि कहा कि 20 हल्कों का इशू था, उसमें 4 या 6 हल्के जो उनके नताइज दुरुस्त थे, लेकिन ये जो धांधली हुई थी उनका उन्होंने वो रिपोर्ट में कहा था और धांधली हुई थी। मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये बाज़ाब्ता तौर पे प्लान किया गया था और यही 20 हल्के ही नहीं लेकिन पूरे जो सेटअप था, पूरा डिस्ट्रिक्ट था, पूरा हल्का था NA 75,
اس کے نتائج ایسے تھے کہ لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کا موقع نہیں مل سکا، اور یہی مطالبہ مسلم لیگ نواز کی پوری پارٹی کا ہے، ان کی نائب صدر مریم نواز کا ہے، یا کینڈیڈیٹ جو ہیں محترمہ نوشین ان کا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا۔ یہ 5 رکنی بینچ تھا، اور جس میں 2 ریٹائرڈ جسٹس بھی اس میں ہیں، الیکشن کمیشن کے 2 ممبران ہیں، جسٹس کیسر رشید اور جسٹس الطاف ابراہیم، تو یہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے پھر کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ یہ 2 صفحات پہ مشتمل یہ فیصلہ ہے، یہ آپ کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں۔ اس فیصلے میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو پولنگ کے دن ماحول جو وہ سازگار نہیں تھا ووٹرز کے لیے، اس لیے الیکشن جو ہے وہ شفاف، آزاد اور غیر جانبدارانہ کا الیکشن کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ اس لیے ان 75 کے جو نتائج ہیں نہ فقط ان کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے بلکہ دوبارہ پولنگ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب لازمی ہے جو متاثر پارٹی ہے، یعنی وہ جو اسجد ملی، جن کے لیے کامیابی کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی تھی اور پورا زور لگایا گیا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا، اس میں ایک فردوس باجی کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا پلان تھا، وہ ان سے کانٹیکٹ میں تھی، اور یہ پورا انہوں نے بنا کے دیا تھا کیونکہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ خود تو خیر منتخب نہیں ہے، لیکن اب منتخب کسی کو کرانا، کیسے کرانا ہے، وہ فردوس باجی وہ پلان کر رہی ہیں، اور پلان پھر ایسے ہی ٹھس ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ الیکشن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کا، تو اگر ساتھ ہوتا یا ہاتھ نہیں اٹھتا، شفقت کا ہاتھ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی حکومت سے نہیں اٹھتا، تو اس طرح الیکشن کمیشن ایسا فیصلہ خطرناک، جیسے پہلے پریس ریلیز جاری کی، وہ ایک جس کو تاریخی دستاویز کہا گیا، اور آج فیصلہ دیکھ کر پھر حکومت کو چکرا دیا گیا ہے۔ لازمی حکومت سپریم کورٹ میں بھی جائے گی، سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بہرحال NA-75 کا نتیجہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور حکومت کے لیے ایک اور آزمائش کھڑی ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، آج سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی، اور سماعت میں مختلف جو ہیں وکلاء وہ پیش ہوئے ہیں، اور مزے کی بات وہ کہ 5 سے 6 وکلاء جو بھی پیش ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ انتخابات جو ہیں وہ قانون کے توتے ہیں۔ سب کے سب جو وکلاء تھے، تقریباً اٹارنی جنرل کے سوا اس کیس میں جتنے بھی وکلاء پیش ہوئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 226 کے تحت نتائج یہ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، اور وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہے تو قانون نہیں لیکن آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ آج مختلف آبزرویشنز بھی آئی ہیں۔ چیف جسٹس نے وعدے کر دیا ہے کہ وہ متناسب نمائندگی ہے اس پہ فیصلہ نہیں دیں گے، یعنی رائے اس پہ نہیں دیں گے، اور سنگل ٹرانسفریبل جو ووٹ ہے اس پہ رائے نہیں دیں گے، لیکن جو آئینی کوسچن پٹ اپ ہوئے ہیں اس پہ ہم رائے دیں گے۔ کیونکہ عدالت سے کچھ وکلاء نے یہ کہا کہ آپ رائے نہیں دیں، جس پہ عدالت نے یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ہم رائے بالکل دیں گے، کیونکہ صدارتی ریفرنس آیا، اس پہ آئینی کوسچن پٹ اپ ہوا ہے، اور اس کوسچن پہ ہم جواب ضرور دیں گے۔ آج کی ہیئرنگ میں سب سے اہم سوال جو وہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹھایا، اور یہ اٹھایا اٹارنی جنرل سے وہ معلوم کیا کہ ایک تو یہ پولیٹیکل نیچر کا سوال ہے، دوسرا کیا سپریم کورٹ بائنڈنگ ہے کہ وہ سپریم کورٹ لازمی ہے کہ وہ اس پہ رائے دے، جس پہ اٹارنی جنرل نے بھی عدالت سے استدعا کی کہ بالکل سپریم کورٹ کے لیے لازمی ہے کہ اس پہ رائے دے۔ پھر یہ سوال ہوا کہ کیا حکومت اس رائے پہ عمل کرنے کی پابند ہے، اس پہ بھی اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دلایا کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی حکومت اس پہ منوعن عمل کرے گی، مطلب جو بھی رائے دے گی اس پہ عمل کرے گی۔ اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن بھی اسی بات کا اظہار کر چکا ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو بھی رائے دے گی الیکشن کمیشن باؤنڈ ہوگا اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے۔ پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو پولیٹیکل نوعیت کا کوسچن ہے، اس میں کیا جب کوئی نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی، صدارتی ریفرنس کا جب فیصلہ آ جائے تو اس پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی، تو پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ تجربہ کار آپ موجود ہیں، اس میں نظر ثانی کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بات رہی۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم باقی تمام معاملات میں نہیں جائیں گے، لیکن چیف جسٹس نے ایک گلہ ضرور کیا سیاسی جماعتوں سے، یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ انہوں نے وہ کرپشن کا جب سوال آیا تو انہوں نے یہ کہا
کہ پیپلز پارٹی کو ایک موقع ملا، مسلم لیگ نواز کو ملا، یعنی سینٹ انتخابات میں کرپشن روکنے کے حوالے سے جو قانون سازی ہے یہ وہی سوال تھا، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دونوں کو مواقع ملے حکومت میں رہنے کے، دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب پی ٹی آئی حکومت میں ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کیا سوائے صدارتی ریفرنس دینے کے۔ سینٹ انتخابات کیسے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کا ذکر ہوا، سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، الیکشن کمیشن اس پہ کس طرح جو اس کو روکے گی، جو قانون ہے اس کو کس طرح عمل درآمد اس پہ کروایا جائے گا، یہ بنیادی نوعیت کے سوال تھے جو چیف جسٹس نے آج پھر معلوم کہ الیکشن کمیشن کا وکیل پیش ہوا جس نے اپنا جواب جمع کروایا گا۔ انہوں نے کلیئر کہا کہ الیکشن جو سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں، اور انہوں نے اہم بات جو کی جس میں چیف جسٹس نے ان کو ڈانٹا بھی کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت مطلب اس میں یہ نہیں کہ کوئی پارٹی لائن کے مطابق ہی ووٹ دے، پارٹی لائن سے ہٹنے کو تحفظ دیا گیا ہے 63A میں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، اس کا کیا اس سے ریلیونس ہے۔ تو اس طرح نہیں، آپ کا بس یہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہوتے ہیں اور سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوتے ہیں، سیکرٹ بیلٹ کا آئین میں تحفظ سیکرٹ بیلٹ کو ملا ہوا ہے۔ تو یہ آرگومنٹس رہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا گیا کہ قرارداد بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو قرارداد تھی اس کو پیش کیا جائے، منظور کیا یا نہیں، وہ صدارتی ریفرنس کا حوالہ دیا گیا کہ اس میں سپریم کورٹ نے رائے نہیں دی لیکن اس میں رائے دی گئی تھی، تو آپ بھی اس پہ رائے ضرور دیں گے۔ اس کے بعد جو اٹارنی جنرل نے جوابی دلیل دی ہے کہ کرپشن یا اس کو روکنے کے حوالے سے بالکل شفاف الیکشن، جب اوپن بیلٹنگ ہوگی تو شفاف الیکشن ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ پیسے مطلب دینا یہ فقط معاملہ وہیں پہ ختم نہیں ہوتا، لیکن پیسے لے کر ووٹر جب ووٹ دیتا ہے تو وہیں سے معاملہ وہیں پہ ختم ہوتا ہے، تو ان کو جوڑ کے یہ ثبوت دیکھا جا سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کا یہ مقصد تھا کہ بیلٹ پیپر ہے وہ دیکھنے کا حکومت کو اجازت دی جائے۔ تو اٹارنی جنرل کے جب جوابی دلائل مکمل ہوئے تو سپریم کورٹ نے رائے محفوظ کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس رائے کا کیا اظہار کرتا ہے، کیونکہ کوسچن یہ ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں یا قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر قانون کے تحت ہوتے ہیں تو پھر قانونی جو حکومت نے آرڈیننس جاری کیا ہے وہ لاگو ہو جائے گا، پھر وہ میاں رضا ربانی نے جیسے بتایا کہ وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا اور ایک نئی کنفیوژن پیدا ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں اور آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی تو پھر معاملہ یہیں رک جائے گا، اور پھر اس کے جو انتخابات ویسے بھی جو بھی رائے آئے لیکن انتخابات سینٹ کے جو ہونے وہ اسی طرح ہونے جس طرح مینیج کیا گیا ہے، یا جس طرح سیاسی تعلقات یا سیاسی جو مشاورت یا کوششیں چل رہی ہیں۔ تو الیکشن جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے اس پہ اس رائے کا میرے خیال میں کوئی خاصا اثر نہیں پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ کی رائے ہوگی تو اگر رائے ہاں میں آتی ہے تو اس کے لیے مطلب یہ قانون سازی پہ جایا جائے گا۔ اگر رائے نہ میں ہوتی ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کے حوالے سے حکومتی کوششیں ہوں گی۔ وہ دیکھتے ہیں کل یا پھر عدالت جب اعلان کرے گی تب اس رائے کا باضابطہ طور پہ وہ اناؤنس ہوگی، اور پھر اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کن کے دلائل سے قائل ہوئی، اٹارنی جنرل کے یا جو 15-16 جو دوسرے وکلاء تھے ان کے دلائل سے قائل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔